अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मिनहाज मूसवी लाइव। मैं हूं मिनहाज मूसवी। नाजरीन, इस वक्त मेन मीडिया स्ट्रीम पर आपको ऐसी कोई ख़बर हाईलाइट होते हुए नज़र नहीं आई होगी, लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका है, पाकिस्तान का बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, स्ट्रैटेजिकली उसकी बड़ी अहमियत है। एक सिक्योरिटी जोन समझिए आप उस इलाके को, क्योंकि उस इलाके की जो डेमोग्राफी है वो बहुत सेंसिटिव है। और उस इलाके के अंदर, यानी कि वो इलाका कौन सा इलाका है? गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग सरापा एहतजाज हैं, धरने दिए हुए हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। और जो बुनियादी वजह बनी है इस बड़े मौक़ की, जिस बड़े पैमाने पर इस वक्त वहाँ पर मुजाहरे हमें देखने को मिले हैं, बदकिस्मती से हमारी नेशनल मीडिया ने तो उसको इतना कवरेज नहीं दी, लेकिन जो इंडियन मीडिया की जानिब से जिस तरीके से उसको हाईलाइट किया जा रहा है, बड़ी लाज़िम बात है। इंडियन मीडिया जब उन ख़बरों को अपनी मीडिया पर लेकर आएगा तो उसकी एंगलिंग वो अपने अंदाज से और अपने मफाद को ज़रूर जोड़ेगा। तो हमारे व्यूवर्स को जो गिलगित बल्तिस्तान से वाकिफ़ियत रखते हैं या नहीं रखते हैं, ज़्यादातर जो वाकिफ़ियत रखते हैं पाकिस्तान भर के शहरी, वो उसकी खूबसूरती, उसके दरिया, उसके पहाड़, उसका लैंडस्केप, उसके ग्लेशियर्स, एक टूरिस्ट पॉइंट के तौर पर पाकिस्तान के शहरी गिलगित बल्तिस्तान को जानते हैं। लेकिन उसका एक और पहलू भी है, वहाँ की महरूमियाँ, शायद इससे पाकिस्तान के दीगर सूबों के अवाम आगाही नहीं रखते हैं। इस वक्त जो एक सूरत हाल है उसकी बुनियादी वजह तो ये बनी कि वफाक ने, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में एक आटे का बहरान पैदा हुआ है, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक सब्सिडी दी जाती है उस खत्ते के लिए, यानी कि गंदम पर सब्सिडी दी जाती है, उस सब्सिडी वापस ले ली गई है। उस पर पूरे गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज हो रहा है, और उस एहतजाज में मज़ीद जो उनकी महरूमियाँ हैं उसकी अक्कासी भी हमें नज़र आ रही है। आटे की सब्सिडी ये ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब के दौर में अप्रूव हुआ था। जब वो वहाँ पे पहली मरतबा गए थे गिलगित बल्तिस्तान, तो उन्होंने वहाँ देखा कि एक तो ज़मीनें नहीं हैं लोगों के पास, और गंदम की पैदावार ना होने की वजह से इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं कि बड़ी तादाद में काश्तकारी के वसाइल ना होने की वजह से ग़िज़ाई क़िल्लत की सिचुएशन वहाँ नज़र आई। तो वहाँ के लोगों के मुतालबे के ऊपर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने गंदम पर सब्सिडी दी थी कि उन्हें एक मखसूस कोटे के तहत आटा जो है या गंदम एक सब्सिडाइज रेट पर दिया जाएगा। और वो तवातुर के साथ फिर जारी रहा, और बीच में कई मौक़ों पे ऐसा भी हुआ कि उस सब्सिडी को वापस वफाक ने लेने की कोशिश की, लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल और अवामी ग़ज़ब जो है इस कदर शिद्दत के साथ सामने आता रहा कि फेडरल गवर्नमेंट फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर गई, अपने उस जो फैसले से वो दस्तबरदार भी हुई। तो इस वक्त भी ऐसा ही हुआ है कि बड़ी तादाद में पूरा गिलगित बल्तिस्तान, तमाम रीजन्स, वो अपने मुतालबात के लिए, उसमें सबसे बड़ा मुतालबा तो यही था कि आटे की गंदम पर जो सब्सिडी उन्हें दस्तियाब थी, जिसे विड्रॉ किया फेडरल गवर्नमेंट ने, वापस लिया। पहला तो इसी के रद्द-ए-अमल में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एहतजाजी मुज़ाहरे और धरने हमें देखने को मिले। और फिर जब कोई इशू क्रिएट होता है तो साथ में सारी महरूमियाँ एक साथ उसका इजहार करने का मौका मिलता है। तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम और स्पेशली यूथ जो है वो इस वक्त हमें सड़कों पे नज़र आए। गो कि अभी वफाकी हुकूमत ने जो अपना फ़ैसला था उसको वापस कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि उसी रेट पर जो उससे पहले सब्सिडी के तहत गंदम मुहैया की जाती थी, उसी फार्मूले के तहत गंदम दी जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो समझिए कि इस वक्त शायद वफाक जो है इससे लाइल्म है, और ये लाइल्मी किसी ख़तरे का सबब भी बन सकता है कि उस खत्ते की जो सेंसिटिविटी है, क्योंकि ये पाकिस्तान और चाइना का ताल्लुक़ का वाहिद ज़रिया है गिलगित बल्तिस्तान। इसके अलावा और कोई अल्टरनेट पाकिस्तान के पास रास्ता नहीं है कि वो चाइना से अपने ताल्लुकात और अपनी दोस्ती को मुनज़्ज़म करे। तो ये वाहिद रास्ता खुंजराब के रास्ते गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए पाकिस्तान से कनेक्ट होता है चाइना की जो तरसील है, और यही दोस्ती का ज़रिया भी है।
اور اسی طریقے سے اس گلگت بلتستان کا ایک حصہ مختصر سا بارڈر تاجکستان سے بھی ملتا ہے، افغانستان سے بھی کہیں سے ایک حصہ ملتا ہے، تو اس کی سینسٹیوٹی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے۔ پھر کیونکہ ہندوستان کا کلیم ہے کہ گلگت بلتستان ہندوستان کا حصہ ہے، وہ دعویٰ ہے، تو ان ساری سچویشنز کو دیکھ کے اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اتنی اس وقت جو کنڈیشن ہے، جس شدت کے ساتھ مظاہرے ہو رہے ہیں اور مظاہرے میں جو مطالبات دہرائے جا رہے ہیں وہ وفاق کے لیے بہت الارمنگ ہے اگر اسے نظر انداز کیا تو، کیونکہ وہاں محرومی بہت ہے۔ ابھی تک تو بہت سافٹ ہیں گلگت بلتستان کے لوگ، ایسا ہمیں اتنا سخت رد عمل اپنے حقوق کے لیے جیسے بلوچستان کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے خیبر پختونخوا کے ٹرائبس میں ہمیں شدت کے ساتھ اپنے حقوق کا دفاع کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، اور بعض دفعہ بہت ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ بلوچستان آپ کے سامنے ہے، سندھ کے اندر بھی ایسی صورتحال ہے، تو گلگت بلتستان میں ایسی صورتحال ایسی نظر نہیں آئی ابھی تک کہ کوئی ایکسٹریم لیول پہ کوئی سخت قسم کے مطالبات اور نعرے دہرائے گئے ہوں۔ بہت سافٹ طریقے سے، شاید یہ نیچر کا بھی اثر ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ طبیعتاً بڑے سافٹ لوگ ہیں، تو اس لیے ان کے ہر احتجاج میں اپنی محرومیوں کا اظہار ضرور کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں اس کے حل اور وفاق کو ہمیشہ سے ایڈریس کر کے کہ ان محرومیوں کا خاتمہ کس طرح کیا جاتا ہے وہ حل بھی پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان ایک متنازع خطہ ہے، گو کہ اسے معاہدہ کراچی کے تحت حکومت پاکستان نے اڈاپٹ کیا ہے، لیکن اس کا جو مسئلہ ہے وہ جموں کشمیر کے مسئلے سے یا تنازع کشمیر سے نتھی ہے۔ اب ایڈاپشن جو اس کو اڈاپٹ کیا ہے وہ بھی ایک اس کا پس منظر ہے، انشاءاللہ ابھی تو فی الحال نہیں، آئندہ کسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کی آزادی اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو گلگت بلتستان کوئی 17-18 دن ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہا ہے۔ جب پورے کشمیر پر، ریاست کشمیر پر ڈوگروں کی حکومت تھی، تو اس وقت جب آخری ادوار میں انگریز جب یہاں سے تقسیم کا فارمولہ طے کرنے کے بعد واپس جا رہا تھا، تو انہوں نے کچھ اسٹیٹس کو جو پرنسلی اسٹیٹس کہا جاتا ہے جن کو، انہیں یہ اختیار دیا تھا کہ وہ ہندوستان اور پاکستان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق، یا پھر ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ آزاد ریاست کے طور پر اپنے وجود کو قائم رکھیں۔ تو اس وقت کشمیر کے ڈوگرا، جو کشمیر کے اوپر ڈوگرا حکومت تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی آزاد حیثیت کو برقرار رکھیں گے، لیکن اس کے بعد عوامی ریاکشن آیا کیونکہ مسلم میجورٹی میں تھے کشمیر کے اندر اور حکومت ڈوگروں کے پاس تھی، تو ایک رد عمل آیا۔ اس رد عمل کے نتیجے میں انڈیا نے کشمیری ڈوگرا نے انڈیا سے ہیلپ مانگی اور انڈین افواج کشمیر میں داخل ہو گئے، اور مقامی سطح پہ بغاوت اٹھی، اس اقدام پر بغاوت ہوئی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں کیونکہ گلگت براہ راست ڈوگرا کے زیر کنٹرول تھا، وہاں اپنے گورنر کے ذریعے گلگت بلتستان کا کنٹرول کشمیر کے مہاراجاؤں کے پاس تھا، تو گلگت میں بھی بغاوت برپا ہوئی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں وہاں ڈوگرا سے آزادی حاصل کیا 1 نومبر، اور اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے تک، کوئی 1.5 ہفتے تک ایک آزاد ریاست کے طور پر اس نے گلگت بلتستان کا وجود قائم رہا۔ پھر اب یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر اس کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا، اور اس الحاق میں گلگت بلتستان کے عوام کی منشا کیا تھی۔ ابتدا میں پولیٹیکل سیکریٹری کے ذریعے، پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے گلگت بلتستان کا نظام سنبھالنے کی کوشش کی گئی، کچھ عرصے کے بعد اسے آزاد کشمیر کے انڈر میں کیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر 50 کی دہائی کے بعد اسے دوبارہ سے وفاق نے اپنے زیر کنٹرول لایا، اور ایک عرصے تک وفاق براہ راست گلگت بلتستان کا کنٹرول اپنے پاس رکھے ہوئے تھا، اور امور کشمیر جو ہے وزارت امور کشمیر اس کی مکمل نگرانی کرتا تھا۔ اور ایسی صورتحال میں گلگت بلتستان جو ہے ایک کالونیل اسٹیٹ کے طرز پر قائم رہا اس کا وجود، اور اب بھی ایسے ہی ہے تقریباً
وہاں پر نہ عوام کو اپنے اظہار رائے کی آزادی حاصل تھی، یعنی کہ اپنے الیکٹڈ ممبرز کو، اپنے نمائندوں کو چننے کی، نہ پاکستان کے دیگر صوبوں کے معاملے میں کوئی سیاسی سوچ کے اظہار کی، نہ کوئی سیاسی رول پلے کرنے کی انہیں اجازت حاصل تھی. ایک بالکل ڈمی قسم کی باڈی وہاں پہ رن کر رہی تھی. لیکن اس کے بعد کچھ ریفارمز آئے اور تواتر کے ساتھ جنرل مشرف صاحب نے آغاز کیا، پھر آصف علی زرداری صاحب کی حکومت میں اس میں اپگریڈیشن کی، پھر نواز شریف کے دور میں کچھ مزید اس میں بہتری آئی، اور عمران خان صاحب کے اقتدار کے دنوں میں پھر یہ بحث چھڑی کہ گلگت بلتستان کو آئینی ڈھانچے میں اس کو شامل کیا جائے. بہرحال کمیٹی بنائی گئی، سرتاج عزیز مرحوم سابق وزیر خارجہ ان کے زیر ان کی سربراہی میں، لیکن اس کا بھی کوئی حتمی نتیجہ نہیں آیا. محرومیوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو محرومیاں تو بہت ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر گلگت بلتستان میں جو عوام کا معیار ہے لیونگ اسٹینڈرڈ، وہ تیسرے درجے کی شہری کے طور پر جانا جاتا ہے. انفراسٹرکچر بالکل ناگفتہ ہے، صحت کا نظام بالکل زیرو ہے. تعلیمی حوالے سے جنرل مشرف صاحب کا پہلا اقدام جو وہاں پہ انہوں نے پہلی یونیورسٹی بنائی، اور اس کے بعد اس میں بھی اپگریڈیشن ہوئی اور کچھ کیمپسز اور کچھ نئی یونیورسٹیز اوپن ہوئی ہیں. تو یہ حال ہے. اور اس وقت بھی آپ کو میڈیکل اور انجینئرنگ کالج کا تصور گلگت بلتستان میں نہیں ملے گا. روزگار کے مواقع کیونکہ وہاں پہ انڈسٹریز نہیں ہیں، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ ان کا واحد ذریعہ ہے یا ٹارگٹ ہوتا ہے گورنمنٹ جاب، اور گورنمنٹ جابز بھی بہت سلیکٹیو ہوتی ہیں، تو ہر ایک نوجوان ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. ایسی صورتحال میں احساس محرومی جو ہے بہت معنی رکھتی ہے، اس کی شدت، اور اس وقت اس کی شدت کی گونج یقینی طور پہ وفاق محسوس کر رہی ہوگی. اب ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ وہاں پہ جو سوچ گلگت بلتستان میں پائی جاتی ہے، ایک سوچ تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کیونکہ متنازع خطہ ہے، اور اس متنازع خطے کی حیثیت کو مد نظر رکھ کر نہ پاکستان نہ ہندوستان، کیونکہ پورا کشمیر متنازع ہے، دونوں جو ہیں وہ بیک ہو جائیں. یہ فیصلے کرنے کا اختیار عوام کے پاس ہی ہو، اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹرڈ کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ کشمیر کا ایک بڑا حصہ انڈیا کے زیر کنٹرول ہے، اور دوسری طرف کشمیر کا ایک بڑا حصہ جس میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان شامل ہے، یہ پاکستان کے زیر تسلط ہے. تو ہم کیونکہ انڈیا کی کشمیر کی بات نہیں کرتے ہیں، پاکستان کا جو کشمیر ہے، آزاد کشمیر جب آزاد ہوا تو پاکستان نے اسے ڈائریکٹلی جو ہے اس پہ براہ راست اسے اپنے کنٹرول میں نہیں لایا، بلکہ ایک سمبولک اسٹیٹس اس کو ضرور دیا دنیا کی نظر میں کہ آزاد کشمیر ایک آزاد ریاست ہے، اس کا اپنا ایک پریزیڈنٹ ہے، ایک پرائم منسٹر ہے، ان کا جھنڈا ہے، گورنمنٹ ہے، اسمبلی ہے. یہ اسے ایک شناخت دی. تو گلگت اچھا دوسرا وہاں جو روایتی طور پر قوانین نافذ تھے اس میں بھی حکومت پاکستان نے کوئی تبدیلی نہیں کی، خاص کر اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی جو بات کرتے ہیں کہ یہ قانون ڈوگرا کے زمانے سے لاگو ہے، اور یہ 1937 سے اس قانون کا نفاذ کشمیر میں ہوا تھا. اس وقت کے مہاراجہ ہری سنگھ نے ریاست جموں کشمیر پر یہ قانون نافذ کیا تھا. اور اس قانون کا مقصد کیا تھا کہ ایک تو غیر مقامی لوگ نہ تو زمین حاصل کر سکتے ہیں، نہ غیر مقامی وہاں پر ملازمت حاصل کر سکتا ہے. اچھا اس کا پس منظر تھا، لازم تھا، ہری سنگھ نے یہ خوف اپنے اندر پیدا کیا تھا کہ انگریز کیونکہ اس خطے میں موجود ہیں، اور کشمیر کی جو آب و ہوا ہے وہ یورپ سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے، تو یہ کشمیر انگریزوں کی اٹریکشن نہ بن جائے کہ وہ اسے مستقل سکونت اختیار کر لیں. تو یہ ہے اس کا پس منظر. اس کے تحت مقامی ملازمتوں پر مقامی لوگوں کا حق ہوگا، اور زمین حق ملکیت عوام کی ہوگی، اسے کوئی غیر مقامی وہاں پہ نہیں خرید سکتا ہے. تو بہرحال یہ ابھی تک آزاد کشمیر میں یہ جو ہے قانون لاگو ہے. اب آئیے گلگت بلتستان میں.
تو گلگت بلتستان میں ناظرین 1952 سے اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور رفتہ رفتہ اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا، اور عملاً 1981 میں پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو ہے معطل کر دیا گیا، اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اسی سٹیزن شپ ایکٹ کے نفاذ کو بنیاد بنا کر مارشاء اللہ کے دور میں اس ایریے کو ای زون قرار دیا۔ اس سے نقصان کیا ہوا کہ کوئی اسٹیٹ سبجیکٹ رول معطل کر دیا گیا تو ملازمتوں پر باہر سے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ ابتدا میں کیونکہ تعلیم کا ریشو اتنا اچھا نہیں تھا تو پڑھے لکھے آفیسرز نظر نہیں آتے تھے، تو باہر سے ایڈجسٹ ہونے لگے، اور زمینیں کیونکہ وسائل بہت ہیں، وہاں پہ بڑی اٹریکشن ہے، معدنی وسائل سے مالا مال ہے، تو مالدار طبقے نے اس طرف رخ کیا، بااثر طبقے نے بھی اور مالدار طبقے نے بھی، اور اس طرح وہاں کی زمینیں جو ہیں لوگوں کی نظروں میں آئیں۔ پھر اس کے بعد کیونکہ ریاست نے حق حاصل کرنا شروع کیا کہ غیر آباد جو زمینیں ہیں غیر آباد، اس پر ریاست نے اپنا حق جتانے کی کوشش کی، اور اس سے نقصان یہ ہوا کہ جو مقامی افراد ہیں جن کی پشتوں در پشت وہ جو زمین کی ملکیت رکھتے تھے اس سے وہ لادوا کر دیے گئے۔ تو یہ کل ملا کے جو لفظ میں استعمال کرتا ہوں کل ملا کے، تو کل ملا کے جو احساس محرومی کی بنیادی وجہ ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو معطل کر دینا۔ اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی کیونکہ باہر سے بیوروکریسی میں آفیسرز اپوائنٹ ہوئے اور مقامی نظر انداز ہوتے رہے، اور جو باہر سے آنے والا ہے اس کا ایک مزاج ہے، اور جو مقامی لوگوں کے ساتھ اس کا ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پایا۔ تو اب کیونکہ ریشو بہت بڑھ گیا ہے، پڑھے لکھے لوگ بہت تیزی سے آگے آ رہے ہیں، اور اس وقت میرے خیال سے گلگت بلتستان میں پورے پاکستان سے سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ اور سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ وہاں موجود ہیں۔ تو جو ریشو ہے ملازمتوں کا وہ 40%، گریڈ 18 یعنی کہ گریڈ 18 میں صرف 40%، گریڈ 19 میں 50% اور گریڈ 20 میں 60%، اور گریڈ 21 میں 65% غیر ریاستی باشندوں کو جگہ دی گئی۔ آپ اندازہ کیجئے، مقامی لوگوں کو نظر انداز کر کے، اور حالانکہ تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد 70%، تو یہ ریکارڈ پر ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ہے، بعض جگہوں پہ 100% ہے۔ تو ایسی صورتحال کو اگر وہاں کا جو مسئلہ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ابھی یہ مسئلہ ایک خود مختار آزاد ریاست والا نہیں ہے۔ پاکستان کا آئینی صوبہ اس مسئلے کا حل فی الحال نظر نہیں آتا ہے، اور نہ حل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، نہ اسے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق وہاں کے لوگوں کو کوئی حقوق میسر ہو سکتے ہیں۔ صرف اور صرف اگر وہاں لوگوں کو مطمئن کیا جا سکتا ہے تو ایک ہی اقدام حکومت پاکستان کو کرنا ہوگا، وہ ہے جس طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا نفاذ ہے، گلگت بلتستان میں بھی اس قانون کو بحال کر دیا جائے تو لوگوں کے اندر ایک احساس محرومی جو پائی جاتی ہے اور جس میں شدت آ رہی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیوز میں ہم اس میں مزید ڈسکشن کریں گے وہاں کے مسائل کو اور اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کو، اور گلگت بلتستان کا سیاسی مستقبل کیا ہے، جغرافیائی مستقبل کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔